वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कैसे लगी आपको मेरी कल वाली वीडियो? वो था नोवेल का दूसरा पार्ट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नोवेल का तीसरा पार्ट। और जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने नोवेल का थर्ड पार्ट। क्यों? उसका लहजा ही नहीं, अंदाज भी ठंडा और ठार था। आज़ाद होने के लिए वजह ज़रूरी है? उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा था। हाँ, वो भी कप टेबल पर रख कर उसके मुकाबल खड़ा हो गया। वजह आप जानते हैं? मैं नहीं जानता। मुस्तफ़ा उसके कंधों पर पे दोनों तरफ हाथ रखकर ज़रा सा दबाव डाला। नहीं जानते तो रहने दे, मुझे तलाक दें। वो पीछे हटना चाहती थी लेकिन उसकी कोशिश में नाकाम रही। उसके कंधों से हटा ना सकी। मैंने तुमसे कहा था माहा, जब मुझे छोड़ के जाने लगो तो मुझे जाने की वजह बताकर जाना, और अब भी यही कह रहा हूँ, मुझे तलाक लेने का की असल वजह बताओ। वजह क्या होगी? क्या आप उस वजह से ना वाकिफ़ हैं? अभी 2 माह पहले ही तो आपने अपनी शादी का एतराफ़ किया था। अब की बार उसने झटक से उसके हाथ पे अपने कंधों से हटाए। तो क्या मर्द 2 शादियां नहीं कर सकता? वो भी धीमी आवाज़ में, जैसे दहाड़ा। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह धोखाधड़ी से नहीं, इस तरह फ्रॉड करके नहीं। उसकी तरह आपने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे अंधेरे में रखा है। माहा, तुम ऐसी तो नहीं ना थी। कितने बेबसी थी उसके लहजे में, कितनी लाचारी। लेकिन वो महसूस ही ना कर सकी। आपने बना दिया है मुझे। धोखा देकर किया मिला आपको। मेरी ज़िंदगी ही ख़राब हुई ना। वो मेरी पहली बीवी थी, मेरे साथ चंद घंटे रही। झूठ मत बोलें आप जैसे मुनाफिक हज़ारों देखे हैं मैंने। इस तरह बेबुनियाद इल्ज़ामात मत लगाओ। बहुत बेबसी से उसके होंठों से फिसला था, लेकिन वो अपने जोश में उसका धवाधवा चेहरा देख ना सकी। ये इल्ज़ाम नहीं, सच है। जो कल भी आपके सामने था, आज भी ये है, और बात हमेशा आपके उसका सच को झुठलाया है। माहा, तुम गलत कह रही हो। बिना सोचे समझे मुझ पर पत्थर मत गिराओ। मैं पहले ही लहूलुहान हूँ, मज़ीद ज़ख्मी मत करो मुझे। पहले दूसरों के हर वार पे संभल गया था, लेकिन अब ना संभल पाऊंगा मैं ना। अभी तो ज़िंदगी को जीना सीखी है। अभी तो मुझे ज़िंदगी गुजारने का ढंग आया था। और माहा, तुमने मुझे अभी से ही ज़िंदगी से दूर करना चाह रही हो। इतना जुल्म मत करो, मैं तुम्हारे लगाए गए ज़ख्मों को सह ना पाऊंगा। जुल्म में नहीं, आप मुझ पे कह रहे हैं। मुझे कदम पर ज़ख्मी आप कर रहे हैं। मैं बहरहाल जो भी है, मुझे हर हाल में आपसे तलाक चाहिए। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा माहा। क्यों नहीं देंगे आप तलाक? मैं अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा सकती हूँ। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। तुम क्यों नहीं मेरी मजबूरी समझ रही? क्या मजबूरी है आपकी? मोहब्बत करने लगा हूँ मैं तुमसे, शदीद मोहब्बत। जिस तरह पहले माहीन से की थी, उससे बहुत चुपता हुआ तंज किया। हाँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा, बहुत खूब। माहा, तुम माहीन के मसले को लेकर इस कदर बड़ा मसला क्यों बना रही हो? सिर्फ माहीन के मसले को नहीं, मुस्तफ़ा, और भी बहुत मसाइल हैं, और भी बहुत सी बातें हैं जो अब मुझे आज़ाद होने पर मजबूर कर रही हैं। तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? माफ़ी? आप माफ़ी कह रहे हैं मुस्तफ़ा? इतने बड़े धोखे के बाद भी माफ़ी करने की गुंजाइश बचती है? तुम्हारे दिल को तो बहुत वसी है। हाँ, मेरा दिल वसी, मैं माफ़ कर सकती हूँ आपको। आपने अपने एक घर की खातिर, सिर्फ एक घर की खातिर अपनी माँ बहनों को घर से निकाल दिया। मैं इसके बारे में आपसे नहीं पूछूंगी। आपने दोबारा उनसे कोई रिश्ता क्यों ना जोड़ा, ये भी नहीं पूछूंगी। आपने महीन से कितनी मोहब्बत की, उससे क्यों और कब शादी की, फिर उससे
مجھے کیوں غرض نہیں، لیکن میں یہ ضرور آپ سے پوچھوں گی آپ کے اور کتنی عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے، اور آپ اتنے بغیرت اور بے ضمیر کیوں ہو گئے تھے کہ آپ اپنی بھابھی تھپڑ اس کے رخسار پر پڑا اور صوفے پر گری، وہ دھپ دھپ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ رات کو وہ گھر نہیں لوٹا تھا، 3 بجے جاگتی رہی لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ لاکھ نانا کرتی لیکن اندر سے وہ خوف زدہ ہو چکی تھی۔ کسی انہونی کا خدشہ تھا۔ دو تین بار دل میں آیا میں اسے فون کر لے، لیکن بار بار وہ دل کو جھٹک دیتی، دل کی آواز دبا لیتی، لیکن جب 3:30 بجے تک بھی وہ نہ آیا تو وہ دل کی آواز زیادہ دیر تک نہ دبا سکی، لیکن بار بار اس سے رابطہ کرنے پر بھی اس کا موبائل آف ملا۔ وہ حقیقی معنوں میں پریشان ہو گئی تھی، اور نہ جانے اس کی پریشانی میں وہ کب سو گئی تھی، لیکن کہ اسے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ صبح جاگنے سے پر اس نے اپنے آپ کو بیڈ پر لیٹے پایا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو اسے ساتھ والے صوفے پہ وہ بھی لیٹا نظر آ گیا۔ اس وقت وہ بہت گہری نیند میں تھا، نہ جانے کب لوٹا تھا۔ وہ یہ بات جان نہ سکی۔ اس نے ایک اطمینان اور شکر بھرا سانس لیا، اور یہ شکر بھرا سانس اس کے بغیر خوبی لوٹ آنے پر لیا تھا۔ بے شک وہ شخص کو ناپسند کرنے لگی تھی، اس سے دل نکالنا چاہتی تھی، اور اب اس سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، لیکن وہ اتنی بے حس نہ تھی کہ انسانیت کے ناطے کسی اور انسان کا خیال نہ رکھتی۔ اس دن وہ آفس نہ گیا تھا، سارا دن کمرے میں پڑا رہا اور پھر شام کو کہیں نکل گیا۔ اگلے 3-4 دنوں تک اس نے یہی رویہ اپنائے رکھا، اور ہر بار وہ طلاق کے مطالبے کرتے رہ جاتی۔ وہ واپس گھر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ معاملہ ادھورا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، اسے یہیں ختم کر دینا چاہتی تھی، لیکن وہ ہاتھ آتا تب نہ۔ اگلے 1 ہفتہ تک وہ اس گھر پہ نظر ہی نہ آیا، جانے کب گھر آتا اور اس کے جاگنے سے پہلے ہی چلا جاتا۔ اماں بابا کا فون آیا تو اس نے کہہ دیا کہ 3-4 دنوں تک وہ ادھر آئے گی۔ موسم بھی آج کچھ خراب تھا، باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ بے چین سی ہو کر کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ مان لو اس کی جدائی تم سے برداشت نہ ہو رہی ہے، مر جاؤ گی اس کے بغیر۔ وہ اندر کی آواز سے پہ گھبرا گئی، بے چینی سے کھڑکی بند کر کے واپس بیڈ پر بیٹھی۔ 3 ماہ سے اپنے ساتھ جو آنکھ مچولی کھیل رہی ہو، کیا اس سے ابھی تک تم نے کچھ حاصل کیا ہے؟ سارا دن جو گھر میں بلائی پھرتی ہو، بار بار اس کی تصویر کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہو، اس کی شکایتیں کرتی، کیا ابھی تک تم خود کو سمجھ نہیں سکی؟ وہ اضطراری حالت میں نچلا ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ باہر واقعی بارش زوروں پر تھی، اس لیے اس کی آواز بھی بہت زیادہ تھی۔ صبح ناشتے بے دلی سے کرنا، دن کا کھانا نہ کھانا، رات کے کھانے پہ بار بار دروازے کی طرف دیکھنا، یہ کیا ہے ماہا سبحانی؟ کیوں سچ سے نظریں چراتی ہو؟ کیوں نہیں اعتراف کر لیتی؟ وہ اندر کے شور سے گھبرا کر سونے کی کوشش کرنے لگی، اور وہ اب جاگنا نہیں چاہتی تھی کہ سوچیں کہ اس کے پیٹ گما رہی تھی۔ کروٹیں بدل کر وہ سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جد عشق دی آگ اندر لگی ہو تے کیوں اکھ لگے، جد عشق دی آگ اندر لگی ہو تے کیوں اکھ لگے، جد عشق دی بھٹی وچ جلدے ہو تے کیوں اکھ لگے۔ روٹی پانی سونا جاگنا، نہ عشق دے آگے کوئی اوقات رکھے۔ عاشقاں عشق وچ جینا، عشق وچ ہی مرنا تے کیوں اکھ لگے۔ اسے اپنے گال بھیگتے ہوئے محسوس ہوئے تو وہ چونک کر چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ رو رہی تھی، لیکن وہ یہ بات جان ہی نہ سکی۔
اس نے بہت آہستگی سے آنکھیں کھولیں اور گردن موڑ کر صوفے کی طرف دیکھا۔ وہ وہیں بیٹھا تھا، انگلیوں میں اس کے جلا ہوا سگریٹ دبا تھا۔ وہ صوفے کے بیک سے سر ٹیک آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ اس نے اتنے دنوں بعد سے آج دیکھا تو دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس کی شیو بڑھی ہوئی تھی، چہرہ ستا ہوا تھا، کشادہ تھا، ماتھے پہ الجھے بکھرے بال پڑے تھے، آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقے اس وقت بھی بہت نمایاں لگ رہے تھے۔ اس وقت وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ ماہا اس سے اس حلیے پہ تڑپ کر رہ گئی۔ وہ اس طرح کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے اپنے دل سے پوچھا۔ محبت کرنے لگا ہوں میں تم سے، شاید شدید محبت۔ اس کی آوازوں کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ کیا واقعی؟ اپنے چہرے پہ اس کی نظریں محسوس کر کے یکدم اس نے آنکھیں کھول دیں تو اس نے گڑبڑا کر اپنے چہرے کو رخ موڑ لیا۔ ماہا مجھے معاف کر دو۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کی آواز پہ نہیں بلکہ اس نے اس کے پیر پکڑ لیے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے جھٹکے اپنے پیر واپس کھینچے۔ مجھے معاف کر دو ماہا، اس طرح ناراض ہو کے مت جاؤ، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ بہت چاہا تم سے جدا ہو کر زندہ رہ لوں، لیکن نہیں ماہا، نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر۔ وہ باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھا۔ اس نے تڑپ کر اس کے ہاتھ کھولنے چاہے۔ مجھے لگتا ہے ماہا، مصطفیٰ تمہارے بغیر کچھ نہیں، اس کی زندگی کی سانسیں تم سے مشروط ہیں۔ مصطفیٰ تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا تو جیے گا کیسے؟ اس کی ترس کھاؤ ماہا، اس پہ ترس کھاؤ، اس پہ کچھ رحم کھاؤ۔ بے چارگی سے اس کی سرخ آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ مصطفیٰ پلیز، یہ کیا کریں آپ؟ کھولیں ہاتھ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے اس طرح ناراض مت رہو۔ تمہیں جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ غلط ہے، سب کچھ جھوٹ ہے ماہا۔ تمہیں مجھ سے نفر کرنے کے لیے یہ سب کچھ بتایا گیا ہے، لیکن تم نے تو میری ہونا، تمہیں مجھ سے پہ یقین ہے، مجھ پہ اعتماد ہے، پھر کیوں ان باتوں میں آ گئی؟ ماہا، میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں، اپنے ایک شب و روز کو تمہارے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، مگر ایک شرط ہے ماہا، اگر ساری کہانی مجھے غلط پاؤ تو بے شک مجھے چھوڑ کے چلی جانا، لیکن اگر حالات میرے حق میں ہوئے تو انصاف ضرور کرنا۔ مصطفیٰ نے اتنی بے چارگی سے کہا کہ وہ کچھ بول نہ سکی، بس خاموشی سے اس کے چہرے دیکھتی رہی، جہاں کرب و اذیت کی لکیریں اپنی جھلک دکھا رہی تھی۔ مصطفیٰ غریب ماں کا غریب بیٹا، نانی بیماری کی وجہ سے چل بسی۔ نانا آئے روز بیمار رہتے تھے۔ میری امی ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ ایک دن شہر سے کچھ ڈاکٹر آئے تھے۔ امی کو خبر ہوئی تو وہ اپنے بابا کو ان کے پاس لے گئی۔ وہیں ان کی ملاقات ڈاکٹر مرتضیٰ علی سے ہوئی، جنہوں نے میرے نانا کا مفت علاج کیا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے گاؤں میں 15 دن رہنا تھا۔ ڈاکٹر مرتضیٰ علی نے میری اماں سے کہا کہ وہ اپنے ابو کو ایک دن پھر ان کے پاس لے کر آئیں۔ امی نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور نانا کو ان کے پاس دوبارہ لے گئیں۔ وہاں جا کر انہیں محسوس ہوا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ علی بہت بے چینی سے ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر مرتضیٰ علی ان کے گھر چلے آئے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک دن انہوں نے بہت بے تابی سے کہا تھا، اور امی نے سادگی سے کہہ دیا کہ نانا سے بات کر لیں۔ ڈاکٹر مرتضیٰ علی بہت بے چین طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے نانا سے بات کر لی۔ انہوں نے نانا سے ان کی شادی کا عندیہ دے دیا۔ وہ شاید اسی انتظار میں زندگی کے دن گن رہے تھے۔ 3 دن بعد وہ اپنے حقیقی مالک سے جا ملے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے اسے روز واپس چلے جانا تھا۔ جاتے وقت وہ میری امی کو ڈھیروں تسلی دلاسے دے کر گئے اور بہت جلد واپس آنے کو کہا۔ میری اماں اسی روز ان کی واپسی کے دن گننے لگی، لیکن ان کا انتظار طویل ہوتا گیا اور پھر انہیں میری آمد کے بارے میں خبر ہوئی تو وہ بیمار ہو گئیں۔ ڈاکٹر مرتضیٰ علی کو ان کی یاد واپس کھینچ لائی۔ انہیں اس قدر بیمار دیکھا تو شہر لے جانے
کی تیاری کرنے لگے، اور جب شہر لائے تب امی کو خبر ہوئی کہ انہوں نے اس سے دوسری شادی کی تھی۔ ان کی پہلی بیوی ستارہ بیگم تھی، جنہوں نے میری اماں کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ تب ان کی ایک بڑی بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹر مرتضیٰ علی نے پورے خاندان کی مخالفت کی کے باوجود امی کو اپنے پاس رکھا اور انہیں وہی محبت توجہ دی جو ستارہ بیگم کو دیتے تھے۔ جس دن میں پیدا ہوا امی اسی دن چل بسی۔ پاپا کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ چونکہ مما نے امی اور ابو کی شادی کو قبول نہ کیا تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے ناجائز قرار دیا۔ ادھر بابا پریشان تھے، انہوں نے میرے لیے آیا رکھنا چاہی تھی، لیکن مما کی چھوٹی بہن جو اپنے والدین کی وفات کے بعد اپنی بڑی بہن ستارہ بیگم کے پاس رہ رہی تھی، انہوں نے پاپا کو آیا رکھنے نہ دی اور مجھے اپنی گود میں لے لیا، اور یہیں سے میں ان کے قریب ہوتا چلا گیا۔ گھر کے سب بچے انہیں خالہ جانی کہتے تھے، میں بھی انہیں خالہ جانی ہی کہنے لگا۔ وہ بہت اچھی تھی، دوسروں کا بہت خیال رکھتی تھی، ہر ایک سے محبت کرتی تھی۔ ان کی محبت دیکھ کر میں بھی ان سے محبت کرنے لگا۔ مما کا میرے ساتھ وہی سوتیلا رویہ تھا، انہوں نے میرے ساتھ وہی ظلم کیا جو سوتیلی ماں روا رکھتی ہے۔ میرے دوسرے بہن بھائی بھی اپنی ماں کے دیکھا دیکھی مجھے ذلیل کرنے لگے۔ جو بھی تھا وہ میرے بہن بھائی تھے، مجھے ان کے ساتھ مل جل کر رہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ سب سے بڑی بہن مومنہ تھی جو دل کی اچھی تھی۔ مومنہ سے چھوٹا ارتضیٰ تھا، اور پھر محبتیں اور ایمان، اور ان تینوں کو مجھ سے خدا واسطہ کا بیر تھا۔ نور سب سے چھوٹی بھی، جس سے مجھے بہت محبت تھی۔ وہ ارتضیٰ محبتی سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ مومنہ اگر مجھے پسند نہیں تو ناپسند بھی نہیں کرتی تھی، جبکہ ایمان بہت سخت جھگڑا اور جنونی قسم کی لڑکی تھی۔ اگر کبھی میں نے اس کی کسی چیز کو ہاتھ بھی لگا دیا تھا، وہ چیخنے چلانے لگتی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے گھر سے وحشت محسوس ہونے لگی۔ مجھے اپنے ہی گھر میں یوں جانوروں کی طرح رہنا گراں گزرنے لگا۔ میں نے یہ اظہار اپنے بابا سے بھی کر دیا، لیکن انہوں نے کب میری حمایت کی تھی جو اس وقت میرا ساتھ دیتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بے بس ثابت کر دیا۔ خالہ نے ماں بن کر دکھایا اور ہر مشکل مقام پر میرا ساتھ دیا۔ میری ٹوٹی پھوٹی شخصیت کو انہوں نے کافی حد تک جوڑنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی اتنی کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ میرے دوسرے بہن بھائیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھا۔ ایک نحیف، کمزور غیر سا لڑکا میں بہت حساس تھا۔ دوسروں کے دکھ درد پر تڑپ اٹھتا۔ وقت گزرتا رہا، دن کٹتے رہے۔ پاپا نے مجھے لکھایا پڑھایا اور اپنے بزنس میں شامل کر لیا، جس کی ماما اور میری بہن بھائیوں نے بہت مخالفت کی، لیکن یہاں پاپا نے کسی کی نہ سنی۔ لیکن میں اس مقام پر خوش ہونے کی بجائے اور اداس ہو گیا، کیونکہ انہیں ان دنوں میں خالہ اماں کی شادی ہو گئی تھی، مہا کے ابو سے۔ اب میں کس سے اپنے دل کی حالات بیان کر سکتا تھا؟ ایک دن میں بہت اداس تھا۔ گھر میں جو ماما پاپا کی جنگ جاری تھی، اس سے بہت گھبرا رہا تھا۔ نہ جانے کس بات پر ارتضیٰ نے اس دن میرے ساتھ جھگڑا کیا تھا کہ میں نے غصے میں آ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ چونکہ وہ میرے بڑا بھائی تھا، اس لیے گھر میں اس بات کا بہت اچھالا گیا۔ ماما مجھے گھر سے نکالنے پر بے بازد تھیں، لیکن پاپا میرے حق میں تھے۔ میرے سب بہن بھائی مما کی طرف تھے سوائے نور کے۔ اس دن ہمارے گھر میں بہت بڑا طوفان اٹھا تھا اور پاپا نے غصے میں آ کر یہ گھر میرے نام کر دیا، لیکن اس کے بارے میں میرے علاوہ کسی کو نہ بتایا۔ میں نے پاپا کو منع کرنا اور روکنا چاہا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میں خالہ اماں کو بتا کر بھی بہت پریشان اور اداس تھا۔ ارتضیٰ اور محبتی
مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کرتے، جب میں پاس جاتا منہ پھیر لیتے۔ بہنوں کا بھی یہی رویہ تھا، نور کو بھی انہوں نے ورگلا رکھا تھا، اسے پھر بھی میں نے راضی کر ہی لیا، لیکن وہ چاروں بری طرح مجھ سے متنفر ہو چکے تھے۔ گھر میں اتنی ٹینشن تھی کہ میں کہیں دور بھاگ جانے کا سوچنے لگا، لیکن اس پر عمل نہ ہو سکا۔ ایک دن میں شام کو سمندر پہ چلا آیا۔ مسٹر کیا ڈوب مرنے کا ارادہ ہے؟ وہ جو کوئی بھی تھی، اسے دیکھ کر میں ٹھٹک کر اٹھ بیٹھا۔ سرمئی کپڑوں میں بے سرمئی سویٹر اور سرمئی ہی شال لپٹے اپنی گہری سیاہ آنکھیں بٹاتے ہوئے وہ اسی خوبصورت سہانی شام کا ایک حصہ لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر میں اپنی دھڑکنوں پہ قابو نہ رکھ سکا، حالانکہ میرے ساتھ یہ پہلے واقعہ تھا کہ کوئی لڑکی مجھے اتنی خاص لگی تھی۔ کیا آپ گونگے بھی ہیں؟ مجھے چپ دیکھ کر اس نے میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی اور اس کے ساتھ اس کی کلائی میں پڑی سفید چوڑیاں جھنک اٹھی۔ میں نے پھر چونک کر اس سے دیکھا تو وہ ماتھے پہ ہاتھ مار کر رہ گئی۔ کیا کوئی پریشانی ہے؟ وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ ہاں، اچانک میرے لبوں سے نکلا تھا۔ اس بار وہ چونکی تھی۔ شکر ہے بولتے ہیں، کہتے ہی وہ ہنس پڑی، تو میں اس کی چمکتے دانتوں میں ہی کہیں کھوس آ گیا۔ اس نے ایک بار پھر میرے سامنے چٹکی بجائی۔ کہاں کھو جاتے ہو ہیں آپ؟ میرے ایک بار پھر چونکنے پر قہقہا لگا کر ہنسی تھی۔ میں نے آپ سے آپ کی پریشانی پوچھی ہے جناب، اور آپ ہیں کہ الٹا مجھے پریشان کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت تو میری اصل پریشانی آپ ہیں۔ میں بہت صدمے سے اس نے انگلی کی مدد سے اپنی طرف اشارہ کیا تو میں نے اسے بعد میں سر ہلا دیا۔ اے مسٹر، میں منہ سنبھال کے مہین کے ساتھ پنگا از ناٹ چنگا، اس نے گھورتے ہوئے مجھے وارن کیا۔ تو آپ کو مہین کہتے ہیں؟ میرے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بائی دا وے، آپ کا نام کیا ہے؟ اور اس وقت میں آپ کے لیے اصل پریشانی کیوں ہوں، وضاحت کریں گے؟ آپ کے بار وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھے۔ میں نے ایک گہرا سا سانس لیا۔ اور میری اصل پریشانی یہ ہے کہ آپ کتنا کم بول رہی ہیں۔ میرے خفیف سے طنز پہ وہ ایک بار پھر قہقہا لائی۔ دراصل مصطفیٰ صاحب، اگر میں کچھ دیر بولوں نہ تو میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ میری اسٹوپڈ کزن آئی ہوئی ہے، وہ تو چلی گئی اپنے فیونسی کے ساتھ اور یہاں مجھے اکیلا چھوڑ گئی، اور اب آپ ہی بتائیں میں اس سمندر سے کیا باتیں کروں؟ وہ نہایت فکرمندی سے مجھ سے مشورہ چاہ رہی تھی۔ آپ مجھ سے باتیں کریں۔ میرا جواب میرے لیے بھی غیر متوقع تھا، اس لیے تو آپ کی طرف آئی ہوں۔ آپ اپنی پریشانی مجھ سے شیئر کریں۔ میں تو اپنی پریشانی واضح کر چکی ہوں، وہ جو بھی تھی، لیکن مجھے اجنبی لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میں اپنی عادت کی برخلافی اس کے سے ادھر ادھر کی ڈھیروں باتیں کر گیا۔ وہ بھی بڑی دلچسپی سے مجھے سنتی رہی اور خود پٹر پٹر بولتی رہی۔ میری کزن آ گئی۔ ملز کے اندھیرے میں بھی اسے اپنی کزن نظر آ گئی۔ میں ایک دم سے اس کے چل جانے سے اداس سا ہو گیا۔ آپ اتنے پریشان میں یہاں کیوں تھے؟ یہ تو آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ وہ ایک بار پھر میرے طرف پلٹی تو میرے لبوں پہ اداس مسکراہٹ کھیل گئی۔ کل بتاؤں گا۔ اگر آپ دوبارہ یہاں کل آئیں تو، میں نے ایک آس سے کہا۔ کیوں نہیں، میں کل یہاں آپ سے پہلے موجود ہوں گی۔ وہ تو پہلے ہی تیار تھی۔ ہنستی مسکراتی ہوئی مجھ سے اجازت لے کر چلی گئی، اور حیرت انگیز طور پر مجھے اپنے گھر لوٹنا اچھا لگا۔ مجھے اپنا کمرہ پیارا لگنے لگا۔ دوسرے دن وہ پھر مجھ سے ملی اور ہمارا یہ ملانا طویل ہوتا چلا گیا۔
وہ شوخ خیال اور لاپرواہ سی لڑکی تھی، لیکن اس کا دل کتنا حساس تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی اور میں اس کے قربت میں جیسے اپنا آپ بھول گیا۔ اگر کوئی پریشان ہوتی، کوئی مشکل نظر آتی یا میں اداس ہوتا تو اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر اداسی میں اس کے حوالے کر دیتا۔ وہ منٹوں میں مجھے سنبھال لیتی۔ ہم دونوں شام کو ضرور ملتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے کو ایس ایم ایس کرنا، میل بھیجنا، لمبی لمبی فون کالز کرنا اور ہر خاص موقع پر ایک دوسرے کو کارڈ، پھول اور گفٹ بھیجنا ہمارا معمول بنایا چلا گیا۔ وہ زندگی جو مجھے موت سے بھی بدتر لگ رہی تھی، اب وہ وہی زندگی مجھ سے سب سے پیاری لگ رہی تھی۔ کاش مہین تم مجھے پہلے مل جاتی۔ نہ جانے دن میں کتنے بار اس خواہش کے اس کے سامنے اظہار کرتا تھا اور وہ معصومیت سے ہنس دیتی تھی اور کہتی، افسوس، اب کیا ہو سکتا ہے۔ اس دن میں گھر لوٹا تو ہال میں اس میں نور اور اس کی کوئی فرینڈز بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس دوست سے واقف تھا۔ وہ نور کے ساتھ ہی کالج میں پڑھتی تھی اور اس کا نام رابعہ تھا۔ میں جیسے ہی ہال میں داخل ہوا، رابعہ مجھے دیکھ کر چونکی اور پھر کھڑے ہو کر مجھے سلام کیا۔ کاش آج میں کچھ اور بھی مانگ لیتی۔ میرے سلام کے جواب میں اس نے آہستہ سے کہا تھا، یا شاید مجھے ہی سنا تھا۔ میں نہ سمجھی اسے دیکھنے لگا، لیکن وہ میری طرف سے رخ پھیر کر نور سے باتیں کرنے لگی، اور پھر اکثر ایسا ہونے لگا کہ میں جب بھی گھر آتا وہ پہلے ہی سے گھر موجود ہوتی اور مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر بہت سے رنگ کھل جاتے، اور تب میں ٹھٹک جاتا۔ نہ جانے کیوں میں اس کے ہر نظر پر ٹھٹکتا ضرور تھا، وہ بھی اس لیے کہ وہ میرے سامنے نمایاں ہونے کی بہت کوششیں کرتی تھی، جان بوجھ کر مجھ سے باتیں کرتی تھی، چاہے ایمان اور مومنہ کا برا ہی کیوں نہ لگے۔ لیکن میں وقت کے ساتھ ساتھ اس سے خاص نظر کو سمجھتا چلا گیا، اور پھر یہ خاص نظر ایک دن کھل کر سامنے آ گئی۔ ارتضیٰ کی شادی کے موقع پر وہ بھی آئی تھی، ہر رسم میں نور وغیرہ کے ساتھ رہی تھی، لیکن میرے آگے پیچھے مڈلانا جیسے اس نے اپنا فرض جان رکھا تھا۔ میں جھنجھلا کر وہاں سے ہٹ گیا جہاں وہ میرے گرد چکر پہ چکر لگا رہی تھی، پھر مجھے وہاں سے ہٹنا پڑا جہاں وہ پائی جاتی۔ مصطفیٰ، آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ ولیمے والے روز وہ میرے قریب آ کر شکوہ آمیز لہجے میں بولی تھی۔ میں وہاں سے ہٹنا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے کمال جرأت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جتنا جرأت کا مظاہرہ کر کے اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، میں اب اتنی ہی جرأت سے اس نے اپنی خواہش کا اظہار بھی کر دیا۔ میں اس کی جرأت پر بھنچا کر رہ گیا اور جب ہوش آیا تو جی چاہا کہ اسے تھپڑ ماروں۔ سوری، میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ آپ میری بہن کی دوست ہیں، دوست ہی رہیں۔ میں جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھ گیا اور وہ ایک دن پھر میرے سامنے تھی۔ کیا کوئی اور ہے جو مجھ سے بڑھ کر؟ ہاں، میں نے پس و پیش سے کام نہیں لیا تھا اور نہ اسے کوئی امید تھمائی تھی، اس لیے اسے آگاہ کر دیا، اور پھر وہ میرا جواب سن کر وہاں رکی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس واقعے کے بارے میں نے مہین کو کچھ نہ بتایا۔ ارتضیٰ کی شادی کے بعد ماما مومنہ کی شادی بھی کرنا چاہتی تھی۔ میرا ایک دوست تھا وہاب، اس نے مومنہ کو کسی تقریب میں دیکھا تھا۔ وہ ایک دن اس کی امی کا پروپوزل لے کر میرے گھر آ گئی۔ چونکہ مما وہاب سے واقف تھیں اور جانتی تھی کہ وہ میرا دوست ہے، اسی بات کو انہوں نے لے کر وہ طوفان اٹھایا کہ مما نے اگلے پچھلے سب حساب برابر کر دیے۔ مما کو تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ جب ارتضیٰ اور مجبتی نے وہی سلوک میرے ساتھ کرنا چاہا جو مما میرے ساتھ کر رہی تھی، تب میں اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکا اور ان دونوں سے جھگڑ پڑا۔ معاملہ ہاتھا پائی تک بڑھ گیا۔ ہم تینوں بھائیوں میں ایک بار پھر ٹھن گئی
میں نہ وہ میری شکل دیکھنے کی روادار تھے، نہ میں، اور ٹھیک 2 دن بعد مومنہ نے ماما پاپا کی اجازت کے بغیر اپنے کسی دوست سے شادی کر لی اور گھر میں صرف فون پر اطلاعات کی۔ مومنہ کے اس فعل کو بھی گھر والوں نے میرے کھاتے میں ڈال دیا۔ ابھی یہ مسئلہ اتنا دبانا تھا کہ گھر میں مجبتی نے اپنی شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ مجبتی ربیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سب نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور ربیہ بیاہ کر ہمارے گھر آ گئی۔ میں جان بوجھ کر اس کا سامنا کرنے سے کترا رہا، لیکن شادی کے 15-16 دن بعد مجبتی نے میرے سر پہ جیسے ایک دھمکا کر دیا۔ میں ابھی دفتر سے لوٹا تھا کہ شاور لے کر باہر نکلا ہی تھا کہ مجبتی کو اپنے کمرے میں وسط میں کھڑا پایا۔ میں حیران سا اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتا وہ خود ہی بول پڑا، مصطفیٰ بہتر ہوگا جو آپ کہیں اور ٹھکانہ کر لیں۔ اس کا انداز دھمکی دینے والا تھا۔ کیوں کا مطلب آپ خوب جانتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں مجبتی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں واقعی کچھ نہ سمجھا تھا۔ یہ آپ رابعہ پہ اس قدر مہربان کیوں ہیں؟ اس نے نہایت شبتے انداز میں مجھ سے سوال کیا تھا، جس پہ میں کافی حیران ہوا، کیونکہ جب سے رابعہ یہاں بیاہ کر آئی تھی میرا کم از کم 2 مرتبہ اس کے سامنا ہوا تھا۔ ہاں، ابھی کچھ دیر قبل میں نے کچن سے اس سے پانی لے کر پیا تھا۔ اس کے ساتھ نور اور ایمان بھی تھی۔ میں نے نور سے پانی مانگا تھا، لیکن مجھے رابعہ نے پانی دیا، جس کا میں نے تو کوئی نوٹس لیا۔ البتہ ایمان کو میں نے اپنی طرف مسکراتے دیکھا تھا، اور شاید اسی نے ہی مجبتی کو وہم میں ڈالا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میرا جی چاہا اسے زور کا ایک تھپڑ دوں گا اور دوبارہ وہ کسی ایسی بات نہ کرے۔ یہ بکواس نہیں ہے، آپ واقعی مجھے بہت غلیظ نظر سے دیکھتے ہیں۔ رابعہ، جو شاید باہر کھڑی سن رہی تھی، اب اندر آ کر جھٹ اس نے مجھے ایک جھوٹا الزام دھر دیا۔ اس کے اس دیدہ دلیری پہ میں حیران رہ گیا، اور اس کے بولنے پہ اس کا شوہر بھڑک اٹھا۔ میں نے صفائی پیش کرنی چاہی، لیکن کسی نے کب میری سننی تھی؟ جواب سن لیتے۔ وہ مجھے دھمکیاں دینا اپنی بیوی کو ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا باہر چلا گیا۔ میں سر دونوں ہاتھوں پہ گرا کر بیٹھ گیا، اور پھر جب مما کو اس کی بات کی خبر پہنچی تو بہنوں نے بات کو بڑھانا اور سمجھا۔ گھر والے مجھے گھر چھوڑنے پہ مجبور کرنے لگے۔ مجھے گھر والوں کی طرف سے بہت ذہنی اذیت مل رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں سچ مچ گھر چھوڑ کر دوں، لیکن اس موقع پر بھی ماہین نے میرا ساتھ دیا اور ہر ممکن طریقے سے مجھے ذہنی اذیت سے نکالنا چاہا۔ میں اس کا بہت شکر گزار تھا کہ جب میں نے اس کوئی تکلیف محسوس کی، وہ اس کی تکلیف کا درد اپنے سینے میں لے لیتی اور مجھے ہلکا پھلکا کر دیتی۔ اس لیے اب میں نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے قریب کر لینا چاہا تھا۔ میں پاپا کو اس کے گھر لے گیا اور ہماری شادی طے ہو گئی۔ مما ایک بار پھر بدک اٹھیں اور ہر وقت طعنہ تشنا دینا ان کا معمول بن گیا۔ اب میں نے ان کو نظر انداز کرنے لگا تھا، مڑ کر کبھی انہیں جواب نہ دیا۔ وہ طعنہ دیتی رہتی، لیکن میں سن کر بھی خاموشی سے آگے بڑھ جاتا۔ انہی دنوں میں ارتضیٰ اور ایمان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ مجھے صرف اتنا پتہ چل رہا تھا کہ ارتضیٰ نے ایمان سے کسی لڑکے کے ساتھ ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کے ٹھیک 3 دن بعد وہ رات کو گھر واپس نہ لوٹی اور اس لڑکے سے شادی کر لی۔ میں نے اپنے اس لڑکے کے بارے میں معلومات لینی چاہی تھی، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ ہماری ہی آفس کے کام کرتا تھا۔ اس کا نام ارسل بٹ تھا اور راولپنڈی سے تعلق رکھتا تھا۔ میں ذاتی طور پر بھی اس سے جانتا تھا، کیونکہ وہ ماہین کی کزن کا منگیتر تھا۔ اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی۔ میں نے کئی بار اس لڑکیوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ باتوں میں اسے
بھی چاہا تھا لیکن وہ ہنس دیتا۔ یہ تو ایمان کے گھر چھوڑنے کے 3 دن بعد پتہ چلا کہ اس کا تعلق کسی اجنبی سے تھا۔ جب اس نے وہ 2 لڑکیوں کو شارجہ سپلائی کیا تو وہ پولیس کے ہاتھے چڑھ گیا، کیونکہ وہ دونوں لڑکیاں جن میں ایمان بھی تھی شارجہ پہنچ چکی تھی اور ارسل ابھی یہیں تھا، اسی لیے کوئی خاص ثبوت نہ ملنے پر وہ جلد ہی رہا ہو گیا۔ اور ادھر شارجہ میں پہلے ہی دن کئی عورتوں کے ساتھ ایمان بھی پکڑی گئی۔ ادھر مما کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ وہ ہسپتال میں تھی کہ میری شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ میں شادی کے ملتوی کرنی چاہی، لیکن ماہین کے ابو بہت بیمار تھے اور چاہتے تھے کہ فوراً اسے بیشتر سے پہ شادی ہو جائے۔ جس دن میری شادی تھی اس دن ارتضیٰ گھر چھوڑ کر لندن چلا گیا۔ اس کی بیوی اور ایک بیٹا اس کے ساتھ تھے۔ وہ ناراض ہو کر دور دیس جا کر بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا مجھ سے لوگوں کی باتیں نہیں سنی جانی۔ میرے نکاح کے وقت میرے ساتھ صرف میرے پاپا تھے۔ ماما صبح ہی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر آئی تھی، لیکن میرے ساتھ جانا انہوں نے ضروری نہ سمجھا۔ مجبتی بھی گھر میں منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ شاید اسے ابھی تک یہ پتہ نہ چلا تھا کہ میں نے اور پاپا نے اپنے اثر اور سوخ استعمال کر کے ایمان کو وہاں سے چھڑا لیا تھا، اور اب وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھی کیونکہ اسے اپنے سامان سے ارسل کی طرف سے طلاق کے کاغذات ملے تھے جو اس نے ایسے ایئرپورٹ پہ ہی دیے تھے اور کہا تھا کہ وہ شارجہ جا کر اس پیپرز کو دیکھے۔ اس کی قیامتیں ٹوٹی تھیں، اس لیے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور ہسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ جب ماہین کو لے کر گھر آیا تو گھر کا سنسان پڑا تھا۔ گھر میں صرف ربیہ تھی۔ اس نے بتایا کہ مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور نور اور مجبتی انہیں لے کر ہسپتال گئے ہیں۔ وجہ پوچھی تو اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا جس پہ میں ٹھٹک گیا۔ میں ماہین کو اپنے بیڈ روم میں چھوڑ کر اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آیا۔ کیا وجہ ہے رابعہ؟ آج مما کی طبیعت پھر یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے؟ میری وجہ سے؟ پہلے میں دروازے میں کھڑا تھا لیکن اتنی پریشانی میں نے کچھ سمجھا نہ سکا۔ 2 قدم آگے بڑھا۔ یہ گھر آپ نے اپنے نام کرا لیا؟ اس نے پہلے ہی میرے کوئی جواب دیتا وہ بول پڑی۔ ابھی کچھ دیر قبل مما اور پاپا کے درمیان جھگڑا ہوا۔ مما کہہ رہی تھی کہ آپ اس کو اس گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ گھسنے نہ دیں گی۔ باہر کسی کے چلنے کی آواز آئی لیکن میں ذہنی دباؤ کی وجہ سے ادھر کوئی توجہ ہی نہ دی۔ لیکن پاپا کہہ رہے تھے۔ رابعہ نے غیر محسوس طریقے سے میرے پیچھے دروازہ بند کر دیا جو میں محسوس نہ کر سکا کہ انہوں نے یہ گھر کے نام آپ کے کر دیا۔ یہ گھر اب صرف مصطفیٰ کا ہے۔ اس نے اتنی اونچی آواز میں کہا تھا کہ میں دروازے کے پار ابھرتی اب میں بھی سن نہ سکا۔ یہی وجہ تھی مما پاپا کے جھگڑے کی۔ وہ پیچھے مڑی اور تیزی سے لائٹ آف کر دی۔ اس سے پہلے میں کچھ کر سکتا کسی نے زور سے دروازہ کھولا۔ رابعہ مجبتی کی آواز نے میرے سر پہ آسمان گرا دیا تھا۔ مجبتی دیکھیں انہیں۔ اندھیرے میں رابعہ کی روحانسی آواز نکلی۔ میں ہراساں نظروں سے اندھیرے میں اسے دیکھنے لگا لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ محبتی نے لائٹ آن کر دی اور میری آنکھیں پھٹی رہی۔ وہ بیڈ کی جانب گری ہوئی تھی۔ دوپٹہ نیچے پڑا، بیڈ کے چادر بھی اس نے تیزی سے خراب کی تھی۔ کچھ دیر قبل جو لپ اس کی ہونٹوں پہ سجی تھی اس نے ہاتھ مار کر ایک گال کی طرف بھی کھینچتی تھی۔ بال شاید اس کے پہلے ہی کھلے ہوئے تھے۔ بےغیرت، بے شرم مجبتی مجھ پہ چیل کر طرح چپٹا تھا۔ مجھ پہ لاتوں گھونسوں کی برسات کر دی۔ ربیہ برابر رو کر اسے تیش دلا رہی تھی۔ باہر سے ماما اور نور کی بھاگی آئیں کہ اس کے پیچھے میری شریک حیات پہلے دن کی دلہن ماہین بھی آئی تھی اور اب دروازے میں کھڑی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ دکھا دی نا گندے خون کی اصلیت، بغیرت، بے حیا۔ مما نے بھی مجبتی کا ساتھ دیا اور مجھے مارنے پیٹنے لگا اور میں حق و وقت سے اسے بہتان پہ کھڑا مار کھا رہا تھا اور روتی ربیہ کو دیکھ رہا تھا۔
اسے دیکھ رہا تھا اور گھر کی عزت کا ہی خیال رکھ، اسے کیا دیکھ رہا ہے، اس گھر کی عزت کا ہی خیال رکھ لیتے، اپنا آپ گھر کی عزت ہی دکھانا تھا نا۔ ہنجار ماما ہاتھوں اس کے ساتھ برابر زبان بھی چلا رہی تھی۔ گندے خون کا دھبا گندا ہی ہوتا ہے، میں نے صفائی پیش کرنا چاہی لیکن مجبتی کے منہ سے کف آ رہا تھا۔ نور، میں نے آخری آس پہ صرف نور دیکھا تھا کیونکہ وہ ہی میرا یقین کر سکتی، توقع تو نہیں تھی لیکن یہ سچ ہے، رگوں میں دوڑتا خون اپنا آپ ضرور دکھاتا ہے۔ آج اس نے مجھے گندے خون کہہ دیا تھا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، یہ جو مجھے صرف اپنا لگا تھا، جس کو میں نے اپنی سگی بہنوں کی طرح چاہا تھا، اور آج اس مقام پہ اس نے میرا یقین نہ کیا تو میں اندر سے ڈہ سا گیا۔ میں نے دروازے سے مہین کو روتے ہوئے ہٹتے دیکھا۔ مہین، نہ جانے کیسے میں نے خود کو ان کے شکنجے سے چھڑایا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ مہین، میں یقین کرو سب جھوٹ ہے، مجھے الزام لگایا ہے۔ مہین، یقین کرو، مجھے طلاق دو، میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ مہین، مجھ پہ الزام لگایا گیا ہے، میں نے کہا مجھے طلاق دو ابھی اور اسی وقت۔ مہین، یہ سب جھوٹ ہے، جس کی چاہو مجھ سے قسم لے لو، رابعہ نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ میں نے گڑبڑا کر اس کی منت کی تھی، مجھے نہیں پتا، تم مجھے طلاق دو۔ مہین پلیز، میں نے اس کے ہاتھ، میں کہتی ہوں مصطفیٰ 3 الفاظ بولو ورنہ میں یہیں کہیں اپنی جان دے دوں گی۔ مہین، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، تم تو مجھے جانتی ہو نہ، میں ایسا نہیں ہوں، جو بھی ہے میں نے خود تمہیں اپنی آنکھوں سے اس کمرے میں جاتے دیکھا۔ شکر ہے مجھے اب پہلے ہی دن ہوش آ گیا، میں تمہاری اصلیت جان چکی۔ مہین، رضا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یا پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میرے منہ سے نکلا اور میں وہیں بیٹھ گیا۔ 25 ستمبر کو مجھے پہلی بار ملی تھی تو زندگی کی نوید ملی۔ اگلی 25 ستمبر کو صرف 5 گھنٹوں بعد وہ مجھ سے چھوڑ کر اور زندگی مجھ سے روٹھ گئی۔ میں کھانا پینا سونا جاگنا بھول گیا، مما اور نور گھر چھوڑ گئی، مجبتی اور رابعہ بھی لندن جا بسے، میں ایک بار پھر اکیلا رہ گیا۔ کبھی کبھار خالہ اماں آ جاتی یا میں چلا جاتا، ورنہ پاپا کے علاوہ وہ کسی سے کوئی رابطہ نہ رہا۔ مجھے زندگی سے نفرت ہو گئی کیونکہ مہین میری زندگی میں نہ تھی، اس کے بغیر ان بے نام سانسوں کا ساتھ میرے بہت اذیت دے۔ محبتی وغیرہ کے لندن جانے کے بعد رابعہ نے ایک بار مجھے فون کیا تھا، مجھے معاف کر دیجیے گا مصطفیٰ، میں آپ سے دور جانا چاہتی تھی، آپ قریب ہوتے ہیں تو میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہتا۔ محبتی کے ساتھ مجبتی کے ساتھ میں بے ایمانی نہیں کر سکتی، اس لیے مجبتی کو کتنی بار کہا کہ یہ گھر چھوڑ دے یا آپ کو وہاں سے نکال دے، جب کوئی راستہ نہ ہے تو میں مجبور ہوں، مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ اس نے بڑے آرام سے معافی مانگ لی لیکن میری زندگی خراب ہو چکی تھی، کیا وہ وقت واپس نہیں آ سکتا تھا، وہ وقت گزر چکا تھا، اور اب دنیا میں میرا کوئی نہیں سوائے پاپا، خالہ اماں اور تمہارے۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو ستا چہرے کرب، اذیت اور بے بسی کا احساس نمایاں تھا۔ جانتی ہو نا، جو لوگ مجھے چھوڑ جائیں میں نے دوبارہ انہیں کبھی بلایا نہیں، زندگی میں پہلی بار کسی کو بلا رہا ہوں اور وہ تم ہو۔ سرخ آنکھوں میں جیسے دنیا جہاں کا درد سمٹا تھا، پھر وہ لب پھینچ کر آنکھیں موند گیا۔ ماہا نے بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، اس کی رگیں کسی سوچ کی غماس تھیں۔ وہ کچھ دیر تو بہت غور سے اسے دیکھتی تھی، بہت آہستگی سے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما تو وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ ماہا کی آنکھیں بہت خاموش سے بہنے لگیں۔ معافی کی حقدار تو میں ہوں مصطفیٰ، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، بنا سوچے سمجھے آپ سے متنفر ہو گئی، بالکل مہین کی طرح ریئیکٹ کیا، نہ آپ سے کوئی وجہ پوچھی، نہ آپ سے صفائی مانگی اور ناراض ہو کر بیٹھ گئی۔ بری ہوں میں مصطفیٰ، معافی مجھے مانگنی چاہیے تھی اور مانگتے آپ رہے، مجھے روکنے کی کوشش کرتے رہے اور وہ اس سے آگے کیا کہہ سکتی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے پڑی۔ مصطفیٰ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کیا اب بھی چھوڑ کے جاؤ گے؟ جا سکتی ہوں میں؟ اس نے شاکی نظروں
جا سکتی ہوں میں؟ اس نے شکی نظروں سے اسے دیکھا۔ رندی آواز میں وہ بولی تو مصطفیٰ کی لبوں پہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ مصطفیٰ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی تو مصطفیٰ حیران ہوا۔ ابھی میں آپ سے ناراض ہوں۔ کیوں؟ وہ پریشان ہوا۔ ہماری شادی کو کتنا عرصہ بیت گیا؟ کیوں؟ تب سے لے کر آج تک آپ نے مجھ سے کتنی بار اظہار محبت کیا اور کتنے رومانٹک جملے بولے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ اور وہ اس کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکا، صرف ایک بار سچی محبت کا بتایا ہے، جب میں نے طلاق کا مطالبہ کیا تب۔ نہ صرف لہجہ شکایتی تھا بلکہ انداز بھی شکوے سے شکایتوں سے پر تھا۔ بے اختیار مصطفیٰ کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری جو فوراً اس نے چھپا لی۔ میری جان، پہلے اظہار اس لیے نہ کیا کہ مجھے خدشہ تھا کہ ایک نہ ایک دن تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ میں تم سے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خالہ اماں کی اس بات کی تصدیق ہوتی گئی کہ ماہا بہت پیاری بچی ہے، اسے محبت کرنا آتی ہے۔ جس سے روٹھتی ہے اس کے سینے میں چھپ کر روتی ہے۔ اس نے بہت محبت سے اپنے قریب کیا تھا اور اب اس کے بال سنوار رہا تھا۔ خالہ اماں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ماہا بہت محبت کرنے والی بچی ہے، تمہیں سمیٹ لے گی، تمہیں اس قدر محبت دے گی کہ تم اپنی پچھلی زندگی بھول جاؤ گے۔ لیکن خالہ اماں نے تمہارے حوالے سے ایک بات غلط کہہ دی تھی۔ وہ کیا؟ بے اختیاراً پوچھ بیٹھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ماہا چاہے کسی سے جتنا بھی ناراض ہو جائے لیکن اگلے بندے کو بھی سزا نہیں دیتی۔ لیکن یار یہ بات مجھے ذرا ہضم نہیں ہوئی، کیونکہ تم پچھلے 4-5 ماہ سے مجھے سزا دیے جا رہی ہو۔ میں نے کب آپ کو سزا دی؟ پچھلے 5 ماہ سے ایک ہی کمرے میں موجود ہو کر مجھے اپنے سے اتنا دور کیا رکھا کہ میں تو یہ بھول گیا ماہا ہے کیسی۔ وہ تو آپ کی وجہ سے۔ یار، اچھا شوہر کو ایسی سزا نہیں دیتے۔ آپ اچھے کب سے ہو گئے؟ ابھی ہو جاؤں گا نا۔ ابھی تم سے ابھی ہو جائے گی نا؟ ابھی ہو جائے گا نا؟ ابھی تم سے بہت محبت بھری باتیں کروں گا۔ آخر تمہیں منانا بھی تو ہے اور مجھے امید ہے تم فوراً مان جاؤ گی۔ مان تو جاؤں گی مگر بدلے بھی سارے لوں گی، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس کے بات پر مصطفیٰ بھی طمانینت سے ہنس دیا۔ تو کیسی لگی آپ سب کو میری آج والی ویڈیو؟ تو ناول کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی کمنٹ ان مائی ویڈیو۔ اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ آلسو پریس دا بیل آئیکن۔ تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔